बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं हूं आपका मेज़बान अदील रहमान पीरज़ादा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे माशरे में नए नए मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिनसे नावक्फियत की बिना पर हम ज़हनी इंतशार और बेसुकूनी का शिकार हैं। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम दिन ब दिन नए मसाइल का सामना है, चाहे वो मसाइल खुशी के मौके पर हों या गमी के मौका पर हों, कारोबारी नुकसानात हो रहे हों या अज़दवाजी ज़िंदगी जहन्नम बन गई हो। क्या हमने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? इस्लाम ने हर शोबे में कुछ हदूद मुकर्रर कर रखी है, जिनको हम अपनाकर बहुत से मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हमें बहुत से मसाइल का इल्म नहीं होता। इस सिलसिला में मैसेज टीवी ने आपके मसाइल के हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी के उन्वान से एक प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना शरीफ हज़ारवी साहब मौजूद हैं। अगर आपको भी किसी मसले में परेशानी का शिकार हों तो आप हमें ईमेल पर रब्ता कीजिए। मौलाना साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका जवाब देंगे। मौलाना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब से इस सिलसिले में हमारे पास पहला सवाल ये है, शख्स ने किसी से कोई चीज़ खरीदी और बेचने वाले ने वो चीज़ उसे रवाना कर दी, पर ख़रीदार को वो चीज़ नहीं पहुंची, रास्ते में ज़ाया हो गई, तो उसकी ज़ामिन कौन होगा? उसकी ज़मानत किस पर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बेया जो है यानी ख़रीद और फ़रोख्त, ये उस वक़्त मुकम्मल होती है कि जब बेचने वाला चीज़ बेच दे और ख़रीदने वाला जो है उस चीज़ पर कब्ज़ा कर ले, तो बेया मुकम्मल हो जाती है। यानी वो चीज़ जो है वो उसकी मलकियत से निकल के और जिसने ख़रीदी है इसकी मलकियत में दाखिल हो जाती है। और फिर तब ही इस आदमी के ज़िम्मे जो है वो इवज़ लाजिम आता है, यानी कीमत इसके ज़िम्मे तब लाजिम होगी कि जब ये आदमी के कब्ज़े में वो चीज़ आ जाए। अब जैसे बेचने वाले ने वो चीज़ जो है वो रवाना कर दी, तो जब तक इस आदमी के जिसने ख़रीदी है इसके कब्ज़े में, इसके गोदाम में वो नहीं पहुंचेगी तो इसका कब्ज़ा नहीं होगा। लिहाजा जब इसका कब्ज़ा नहीं होगा तो इसकी मलकियत नहीं साबित होगी, और जब मलकियत साबित नहीं होगी तो इस पर जो है वो कीमत की अदायगी जो है वो लाजिम नहीं होगी। अब उस आदमी की मलकियत से तब निकलेगी कि जब इसकी मलकियत में, अब अगर रास्ते में ज़ाया हो जाए तो चूँकि उस आदमी की मलकियत से तब निकलेगी कि जब ख़रीदार के कब्ज़े में आ जाए, तो उसकी मलकियत से नहीं निकली है। लिहाजा इसका ज़मान जो है वो उसी बेचने वाले पर होगा, ख़रीदार के चूँकि कब्ज़े में नहीं आई। अलबत्ता अगर ख़रीदार ने ये उसको कह दिया कि फ़लाँ आदमी के हाथ ये चीज़ मुझे भेज दे, या वो आदमी उसको कहता है जिसने बेची है, वो ये कहता है कि मैं फ़लाँ आदमी के हाथ ये चीज़ आपको भेज रहा हूँ। अब इस सूरत में भी अगर इसको ये माल नहीं पहुँचा ख़रीदने वाले को, तो तब भी उस पर ज़मान नहीं आएगा, इल्ला ये कि ये जो बेचने वाला है, ये ख़रीदने वाला जो है, इसने उसको कहा कि फ़लाँ आदमी को दे दो और वो मेरा वकील है। तो जैसे ही वकील ने उस पर कब्ज़ा कर लिया तो वकील का कब्ज़ा जो है ये मुवक्किल का कब्ज़ा तस्वर होता है। तो जैसे उसने कब्ज़ा कर लिया वह इसकी मलकियत में आ गई। अब अगर रास्ते में ज़ाया हो जाए या उस वकील के हाथ में ज़ाया हो जाए या किसी तरीके से भी ज़ाया हो जाए और इस तक वो ना पहुँचे, तो ये उस पैसों का ज़ामिन है, ये उसकी कीमत या उसके बदले में चीज़ जो है वो उसको उसके हवाले करेगा। तो असल मसला जो है वो मिल्कियत की मुंतकिली का है। ये जो पैसे वाजिब होते हैं, कीमत मेरे ज़िम्मे, मसलन आपने कोई चीज़ दी तो मेरे ज़िम्मे उसकी कीमत तब वाजिब होगी कि जब वो मेरी मलकियत में आ जाए और आपकी मलकियत से निकल जाए। अगर आपकी मलकियत से ना निकले और आप कहें जी कि आप ये कीमत अदा कर दें, तो उस सूरत में जो है वो मेरे ऊपर कोई ज़मान नहीं होगा। तो ये यहाँ पर है कि जब तक इस आदमी के कब्ज़े में या इसके गोदाम में माल नहीं पहुँचा है
تو اس وقت تک جو ہے وہ بائع اس کا بیچنے والا اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ ہی اس کا ضمان ہو گئی۔ مولانا ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، جس آدمی کی غیبت ہو گئی ہو اور وہ شخص یعنی غیبت کرنے والا اس سے معافی بھی مانگ لے اور وہ معاف نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں تو یہ بات پہلے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو غیبت ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے جو ہے وہ اس بات سے تعبیر کیا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ ویسے بھی انسان کا گوشت جو ہے یہ حرام ہے، اور پھر بھائی ہو اور وہ بھی جو ہے وہ مر گیا ہو یعنی مردہ ہو، تو اس کا گوشت کھانا جو ہے یہ انسان پر کتنا مشکل لگتا ہے، ایک تو حرمت کے حوالے سے اور ایک انسانیت کی ناطے کے حوالے سے۔ تو یہ قرآن کریم نے جو ہے وہ اس کی شدت بیان کی ہے کہ یہ اتنا سخت عمل ہے جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ پھر جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں اکبر الکبائر جو کبیرہ میں بڑے گناہ ہیں کبیرہ ہیں، تو ان کا تو اس میں ایک بات جو ہے وہ غیبت کی ارشاد فرمائی، اور ایک ارشاد میں آپ نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ جو ہے یہ زنا سے زیادہ سخت ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کر لی ہو تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ تحریراً جو ہے اس کو کہے کہ بھئی میں نے یہ باتیں تیرے بارے میں کہی تھی اور میں اس پر نادم ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اگر اس میں اندیشہ ہے کہ بھئی میں اگر اس کو وہ باتیں بتاؤں تو مزید جو ہے وہ الجھنے کا اندیشہ ہے، تو مجہول طریقے سے یہ کہہ دے کہ بھئی ہم سے اگر تیرے حق میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو معاف کر دے۔ اگر وہ تب بھی معاف نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ اس آدمی نے گویا اپنی طرف سے جو ہے وہ اتمام حجت کر لی ہے۔ اب اس پر لازم یہ ہے کہ یہ ایک تو جگہ جگہ اس کے فضائل بیان کرے، یار ایسا اچھا آدمی ہے اور ایسے کھرا آدمی ہے، معاملات کا بڑا صاف ہے، اخلاق کا بہت اچھا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جو ہے وہ استغفار بھی کرتا رہے اور اس کے فضائل جو ہے وہ بھی بیان کرتا رہے، تو اللہ کریم کے فضل سے جو ہے وہ قوی امید رکھنی چاہیے کہ اس صورت میں اللہ کریم جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اصل چونکہ یہ حق ہے، یہ شریعت نے جو اس پر سختی کی ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک انسان کا حق ہے، اس لیے کہا کہ پہلے اس سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اور یہ ہے کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر اس صورت میں متبادل کے طور پر ہے کہ اس کے فضائل اخلاق وغیرہ بھی بیان کرے اور اس کے لیے استغفار بھی کرے اور اللہ کریم سے توبہ بھی مانگے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آج کل عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے اور دوسرا آدمی یہی شکایت کرتا پھرتا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس اندیشے یا خوف کا علاج کیا کیا جائے؟ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ اس میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے آبادیوں کے اندر ہماری مسجد جو ہے وہ کتنی آباد رہتی ہے، یعنی بالکل مسلمانوں کی آبادی میں مسجد کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ایک صف بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے جب نماز نہیں پڑھیں گے تو تلاوت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، تلاوت نہیں کریں گے تو ذکر اذکار کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے سے جب ذکر اذکار نہیں کریں گے تو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی صبح شام کے بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار مقرر فرمائے ہیں۔ تو سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری بدعملی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ظاہر ہے جب اس طرف دین کے طرف اپنا وقت نہیں لگاتے تو فضول کاموں میں لگاتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور کھیل تماشے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے گھنٹوں جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو لیکن مسجد میں جو ہے اگر 10 سے 11 منٹ ہو جائے تو جان نکلنے کو آتی ہے، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب اگر ذرا تھوڑی سی ایک آیت زیادہ پڑھ لیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا، آج تو بہت لمبی نماز آپ نے پڑھ دی، ادھر کرکٹ لگی ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب پاک اور صاف ہم نہیں رہیں گے، نیک عمل نہیں کریں گے تو برے کاموں کی نحوستیں جو ہے اس سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ اسی طریقے سے رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ رات کو جب آدمی سوتا ہے
تو شیطان جو ہے وہ اس کے یہ جو پیشانی ہے اس پر 3 گرے لگاتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ بھئی اب مزے سے سو جاؤ، لمبی رات ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ آدمی صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے ساتھ ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یہ ذکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو ایک گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ فرمایا جب یہ آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی پھر اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے اور خوشباش ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس وقت یہ عمل جو ہے وہ کیا تو دن بھر جو ہے اس کا صحیح گزرے گا، لیکن جب رات کو ہم جو ہے وہ 2 بجے تک 3 بجے تک جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہیں تو اس کے بعد جب سو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ دن کے 1-2 بجے اٹھیں گے، 10-11-12 بجے اٹھیں گے۔ اب بنیادی طور پر جو ہے وہ نتیجہ یہ ہمارے بدعملی کا ہے، کسی آدمی نے کچھ نہیں کیا کرایا۔ جادو بے شک برحق ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا ہے۔ آپ ایک گھر میں 10 آدمیوں سے پوچھ لیں کہ تمہاری تو 5 ہی کہیں گے جی کسی نے کچھ کرایا ہے۔ اتنی بھی لوگ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کرتے ہیں اور برحق ہے، لیکن ایسی بھی لٹ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات، اگر پھر بھی اندیشہ ہو تو رات کو جو ہے وہ سوتے وقت سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور 4 قل جو ہے یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، اپنے بچوں پر کرے، گھر والوں پر کرے، تو اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تو تب بھی اس کے اثرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اثرات اس کے ختم ہوتے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے عام بات جو ہے وہ بنیادی اعمال کی ہے کہ اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طبیعت خوشباش ہوگی، نہ کسی نے کچھ کیا ہے نہ کرایا، ہر چیز میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، گھر میں برکتیں ہوگی، بات ہی ختم ہے ساری چیز۔ حضرت یہ ایک سوال اور میرے سامنے آیا ہوا ہے۔ سوال یہ حضرت کہ زمین اور درختوں کے مالک کی اجازت کے بغیر جو لوگ پتے توڑ کر اور گھاس کاٹ کر بازاروں میں فروخت کرتے ہیں اور لوگ ان کو خرید کر اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں، تو ان کا دودھ خریدنا، اس کو استعمال کرنا، اس کے بارے میں حضرت تھوڑی سی رہنمائی فرمائے ہماری۔ گھاس، درخت، پتے، اس میں 2 قسم کی جگہ ہیں یا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ مباح الاصل ہوتی ہے، فقہا اس کو اپنی اصطلاح میں مباح الاصل کہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ وہ حکومت کی ایک زمین ہے، شاملات ہے پورے قوم کی، تو اس میں جو ہے کوئی آدمی کسی کو نہیں منع کر سکتا، حکومت نہیں منع کرتی ہے، لوگ جاتے ہیں، گھاس کاٹتے ہیں، پتے توڑتے ہیں، جانوروں کو دیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ایسی مثلا انفرادی زمین ہے، میری ہے یا آپ کی، لیکن یہ ہے کہ ہم برا نہیں مناتے ہیں۔ کوئی آتا ہے گھاس کاٹ جاتا ہے، کوئی پتے جو ہے وہ توڑ جاتا ہے، اور اس پر جو ہے ہمارے طرف سے یہ ایک قسم کی وہ غیر اعلانیہ اجازت ہے کہ اس درخت کو جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے، اور باقی کوئی پتے توڑتا ہے کوئی، اگر اس طریقے سے ہے تو یہ لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق ہے کہ بھئی یہاں پر کوئی آدمی نہیں منع کرتا ہے، تو اگر ایسی جگہ سے جو ہے وہ کوئی آدمی پتے توڑ کر یا گھاس کاٹ کر لائے تو وہ دینا نہ دینا یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے اور اس پر ناراض ہوتا ہے، اور اس نے اعلان بھی کیا ہوا ہے یا اس علاقے کے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں پر کسی دوسرے آدمی کی زمین سے جو ہے وہ آدمی گھاس وغیرہ نہیں کاٹتا، تو اگر ایسی جگہ سے وہ کاٹے تو یہ فعل اس کا حرام ہے، اس کا یہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، مالک کی اجازت کے بغیر یہ کر رہا ہے۔ لیکن اس جانور کا دودھ خریدنا اور اگر وہ ذبح ہو جائے اس کا گوشت خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ گوشت بغیر دھوئے پکا دیتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو جانور جو ہے اس کو ذبح کیا جائے تو 4 رگیں جو ہے وہ
ایک جانور کے کٹ جانے، اس کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے 4 رگیں جو ہے وہ کٹیں۔ اب ان رگوں سے جو ہے نا وہ خون نکلتا ہے جو انسان کے یہ جانور کے جسم میں ہوتا ہے۔ اب وہ خون جب نکل جاتا ہے، اس کو فقہا اپنے اصطلاح میں دم مسفوح کہتے ہیں، بہنے والا خون۔ اب یہ خون جب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اسی طریقے سے گلا دبا کے ایک جانور کا آپ اس کو مار دیں، تو مشرکین یہی ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی، اگر ہم خود اس کو ذبح کریں، ماریں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور جو اللہ مارے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ یہ خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اس لیے اس کے گوشت جو ہے وہ بالکل صاف رہ جاتا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ پھر حلال ہوتا ہے۔ یہ جو خنزیر ہے، اس کے حرام ہونے کی باقی وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ رگیں نہیں ہیں جس سے خون نکلتا ہے، اس لیے اگر کوئی اس کے گلے کو کاٹے بھی نا تو تب بھی یہ حلال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رگیں ہے ہی نہیں ہے، وہ جو پلید خون ہے یعنی، اور تو اس کی حرمت کی بہت وجہ ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حرام کیا اس کو، لیکن ایک وجہ جو ہے وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی یہ جو 4 رگیں ہوتی ہیں، اس کی رگیں کوئی نہیں ہیں، تو اگر گلا کاٹ بھی دے تو تب بھی اس سے خون نہیں نکلتا، اور باقی جانوروں کے اس سے جو ہے وہ گلا کاٹیں تو وہ رگوں والا خون نکل آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو گوشت کے ساتھ جو ہے وہ خون رہ جاتا ہے، تو وہ خون پلیت نہیں ہے، اور وہ اس معنی میں خون بھی نہیں ہے، وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ شرائن ہیں، اور یہ شریانے جو ہے، ان شریانوں کے اندر جو تھوڑا بہت خون گوشت کو تازہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ خون ہے، تو یہ خون جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے اگر جانور کو ذبح کر لیا اور اس کے بعد اس کے گلے کو دھو لیا تو وہ گوشت اس کا پاک ہے۔ البتہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا ایک چیز جو ہے اس کو آپ نے بھی ہاتھ لگائے، میں نے بھی ہاتھ لگائے، ان کو ہم نے دے دیا، اب یہ ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے وہ دھو کے پکاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی کی طبیعت میں یہ تقدر نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کے ہاتھ سے گزرا ہے یا 10 آدمیوں کے ہاتھ سے گزرا ہے، وہ اسی طریقے سے تو وہ گوشت پاک ہے، اور اس کا پکانا جو ہے وہ درست ہے، وہ جائز ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر طبیعت میں کراہیت ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی طبی بات ہے، یعنی دھونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نہ دھوئے تو وہ جائز ہے۔ ایک چھری سے 2 دفعہ جانور ذبح کرنا، خون لگا ہوا ہو پہلے جانور کا، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اصل میں جو ہے نا ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جانور کو ذبح کریں، اس کے بعد اس کو تڑپنے دیں۔ یہ تڑپنا جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جہاں جہاں وہ خون ہے وہ سارا نکل جائے، اور زور سے وہ سانس لیتا ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے فوارہ جو ہے وہ چھوٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے گلے کو دھو لیں اور چھری کو دھو لیں، پھر اس کو استعمال میں لائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایک جانور ذبح کر لیے، جیسے عموماً قربانیوں کے موقع پر یہ ہوتا ہے، جہاں زیادہ قربانی جو ہے وہ قصاب کرتے ہیں، تو وہ ایک کو ذبح کر کے پھر دوسرے کو ذبح کرتے ہیں، تو چونکہ یہ جو خون اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ناپاک ہے، وہ جو اس کو ذبح کرے گا اس سے جو خون نکلے گا تو وہ بھی ناپاک ہی ہوگا، اس لیے اس پر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس دوسرے جانور پر۔ اور جب اس کے ساتھ آپ گوشت کھاٹیں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو دھوئیں، اس چھری کو جس سے گلا کاٹا ہے۔ اگر اسی طریقے سے خون لگا ہوا ہے تو پھر اس کا دھونا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ گندا خون جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا۔ دکاندار کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں گاہک متوجہ کرنے کے لیے، اور جو ہلکی ہوتی ہیں یا کچھ اچھی نہیں ہوتی ان کو نیچے رکھ کر بیچتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا یہ چیز جائز ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ شریعت جو ہے اسلام یہ ایک بہت واضح مذہب ہے، بالکل کھلا اور صاف شفاف، اور پھر یہ ہے کہ اسلام جو ہے
یہ ہر چیز سے بحث کرتا ہے، مثلاً عبادات سے کرتا ہے، عقائد سے کرتا ہے، اخلاقیات سے کرتا ہے، معاملات سے کرتا ہے، تمدن سے کرتا ہے، معیشت سے کرتا ہے، ہر چیز سے بحث کرتا ہے اور اس میں جواز اور عدم جواز کی جو ہے وہ بات بتاتا ہے۔ عموماً ہم لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی، نماز تو میں پڑھوں گا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے، لیکن سودا جو ہے یہ اپنے مرضی سے بیچوں گا، تو اس کے لیے شریعت نے اس کو نہیں اجازت دی ہے کہ سودا تو اپنے مرضی سے بیچ، بلکہ سودا جو ہے وہ بھی شریعت کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ بیچنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ صاف چیز جو ہے وہ سامنے رکھی تاکہ گاہک جو ہے وہ اس کے طرف متوجہ ہوں، اور جو تھوڑی ہلکی چیز ہے، ناقص ہے، تو اس کو نیچے رکھ دیا۔ اب گاہک جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، آتا ہے، یہ اس کے ساتھ باو تاو کرتے ہیں وہ جو اوپر والا رکھا ہوا ہے، اور جب دیتے ہیں تو ترازو جو ہے وہ ایسے نیچے سے، پھر میں تو لڑائی یہ وہ میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کا معاملہ اس میں بالکل کھرا اور واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک صاحب جو ہے وہ گندم فروخت کر رہے تھے۔ آپ سیدھے گئے اور اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ گندم میں ایسے کیا، تو نیچے آپ کے ہاتھ مبارک کے ساتھ جو ہے وہ تری لگی، گیلا ہو گیا ہاتھ۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اصابہ المطر یا رسول اللہ، حضرت رات کو بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہلا جعلتہ فوقھا لیراہ الناس، تم اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، دور سے آنے والے کو پتہ چلے کہ بھی اس آدمی کا اناج غلہ جو ہے وہ گیلا ہے، تو وہ نہیں لیں گے، یا لینا ہے تو اسی صورت میں۔ تو یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے کہ جو چیز دکاندار کو بیچنی ہے وہی چیز سامنے رکھے، یا یہ ہے کہ اچھے اور اس میں جو کم درجے کے ہیں ان کو ملا جلا کے رکھے، یا یہ ہے کہ اس کے الگ الگ جو ہے وہ ڈھیر بنا دے، قیمت بھی بھلے الگ مقرر کر دے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہونا چاہیے تاکہ گھر میں جا کر وہ آدمی جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ دیکھے اس نے سامنے کیا چیز رکھی تھی اور مجھے دے کیا چیز دی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تاکہ یہ نہ ہو بلکہ بالکل واضح ہو، اور جو چیز دینی ہے وہی چیز جو ہے وہ گاہک کو جو ہے وہ دکھائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ کی کافی رہنمائی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.